जिनको 50 साल से डायबिटीज़ है और वो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप ऐसे लोगों को भी मिल सकते हैं जो हर हफ्ते आके आपको मिलते हैं, कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल नशे के बगैर ज़िंदगी गुजारता है, तो वो कहता है कि मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ में तो वो है जो आज नशा कर रहा है किसी जगह बैठ के। उसका चेहरा देखें तो उस तकलीफ़ में लगता है, उसके हालात देखें तो तकलीफ़ में लगता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कैंसर भी क्योरेबल नहीं है, पर डॉक्टर्स उसका जब इलाज करते हैं तो मैनेजेबल हो जाता है ना। आपकी ज़िंदगी में से तकलीफ़ें तो माइनस हो जाती हैं, बहरहाल इलाज जारी रखना पड़ता है जो एक ज़िम्मेदारी है। अगर क्योरेबल नहीं है तो कैसे हम कह दें कि क्योरेबल है, क्योंकि एक है ही नहीं बात ऐसी कि वो क्योरेबल है। तो जो लोग भी कहते हैं क्योरेबल है, वो पीछे चलने लगते हैं ना अपने पेशेंट्स या उनकी फैमिली के। तो फैमिली उनके पीछे चलने के लिए आती है, वो फैमिली के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर सर्कल में ही घूम सकते हैं ना। जब आपके ज़हन में आता है, ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं दुनिया में किसी भी रिहैब में तो वो आके तो फॉल्ट फाइंडिंग्स शुरू कर देते हैं रिहैब की। यहीं से प्रॉब्लम है। हम लोग खुद हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपने इलाज को अच्छा कैसे बनाएं और थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाते ही रहते हैं। 50 साल हो गए हैं तो हर साल बाद कोई आएगा तो वो देखेगा फ़र्क, ठीक है ना। आप भी उसके विटनेस हैं। तो सबसे पहले जो है, मोरक्को की एक मुहावरा है कि ऊँट को अपनी कुहान नज़र नहीं आती। क्या मतलब हुआ इसका? तो मैंने आज ये इस पे एक पूरा आर्टिकल है जो अपने वाइस के ग्रुप में डाला है और डॉक्टर्स को कहा है कि आप मरीज़ों में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं या उनकी फैमिलीज़ में फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, आपको अपनी कुहान नज़र नहीं आती। मैंने वाइस के ग्रुप में, जो कि हमारे सारे प्रोफेशनल्स का ग्रुप है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और उसमें एक तस्वीर है जिसमें एक डॉक्टर है जो कि ऊँट की शक्ल में दिखाया हुआ है। यानी डॉक्टर जो है उसने सफ़ेद कोट पहना हुआ है, लेकिन उसका चेहरा जो है ना वो ऊँट का चेहरा है और उसके पीछे कुहान नहीं है क्योंकि उसको नज़र नहीं आ रही। और अपने क्लाइंट्स में उसको प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं तो अपने अंदर प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते। तो हम सबको अपनी कुहान देखने की ज़रूरत है। अगर हम वो देख लेंगे तो उसका कुछ किया जा सकता है। जो भी आपकी जिद्दोजहद है उसमें आपकी तकलीफ़ को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जब तक पहले हक़ाइक़ को तस्लीम नहीं करेंगे, जैसे पहला स्टेप कहता है कि एडमिटेड वी वर पावरलेस। दुनिया जहान में ये फ़िक्रा सबसे पहले बोला जाता है कि एडमिटेड वी वर पावरलेस ओवर ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड आवर लाइव्स हैड बिकम अनमैनेजेबल। ये सबसे पहले मानना पड़ता है। जो ही ये हम मानते हैं, दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। बाकी ये काम मुश्किल है, दुनिया भर में साइकियाट्री का काम मुश्किल है, रिहैबिलिटेशन का काम उससे भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये क्योरेबल है तो हमसे पूछा जाएगा ना कि आप ये बात क्यों कहते हैं। या तो हम इसका जिक्र ही ना करें, लेकिन जिक्र करेंगे तो हम बताएंगे ये क्योरेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो क्रेविंग है आपके अंदर, उस क्रेविंग को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको रोज़ाना कम किया जा सकता है कि आप रोज़ाना नशे के बगैर गुजारा कर लें। उसकी क्रेविंग को कम किया जा सकता है, आपको नए रास्ते बताए जा सकते हैं, स्किल्स सिखाई जा सकती हैं कि आप अमली तौर पर 50 साल अगले नशा ना करें। पर मतलब फिर भी होगा कि ये क्योरेबल नहीं है। जिद्दोजहद जारी रखनी पड़ेगी, जैसे डायबिटीज़ में, जैसे ब्लड प्रेशर में, जैसे तमाम प्राइमरी क्रॉनिक इलनेसेस में जिद्दोजहद जारी रहती है। क्योरेबल ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम तकलीफ़ में रहेंगे। देखिए, 5 साल पहले, 5 साल गुजर गए, मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ, बाइलैटरल कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ और आर्टिफिशियल लेंस डाले गए। मेरी उसके 1 महीने बाद रेटिना डिटैच हो गई। तो मुझे डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये क्योरेबल नहीं है, यू हैव टू मैनेज इट एवरी डे। कतरे डालने पड़ेंगे, डॉक्टर से मुआयना कराना पड़ेगा, कभी लेज़र शुआएं डालनी पड़ेंगी। क्योर नहीं होगा तो फिर इलाज तो नहीं छोड़ सकते ना। इलाज छोड़ेंगे तो तकलीफ़ होगी, मैनेज करते रहेंगे तो तकलीफ़ मैनेज होती रहेगी।
لائف اٹ سیلف کیوریبل نہیں ہے. سب سے بڑی پرائمری کرونک النس ہے نا وہ زندگی ہے. کدھر بڑھ رہی ہے زندگی ہر ایک کی زندگی کدھر جا رہی ہے؟ اینڈ کی طرف جا رہی ہے نا. پھر کیا فائدہ گزارنے کا اگر یہ اینڈ کی طرف ہی جا رہی ہے. لیکن ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اس کو اچھے سے اچھا گزارتے رہیں, آج کا دن اچھا گزار لیں, ون ڈے ایٹ اے ٹائم اچھا گزار لیں, پرپزفل ہو کے گزار لیں. تو کوئی بھی بندہ کتنا بھی بیمار ہو تو وہ کہتا ہے ایک دن اور مل جائے, 2 دن اور مل جائیں. زندگی ایک اتنی انمول چیز ہے کہ کوئی بھی اس کو کھونا نہیں چاہتا, اچھا بنا کے رکھنا چاہتا ہے. تو اس کو ایک دفعہ تسلیم کر لیں گے نا تو تھوڑا دکھ لگے گا, اگلے دن دکھ کم ہو جائے گا, اس سے اگلے دن اور کم ہو جائے گا. پھر آپ ایسی باتیں کرنے لگیں گے کہ جو آپ کا دکھ ہے وہ جیسے دور ہو چکا ہے. میری ایک کلائنٹ ہیں جن کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی کہ ان کو بائیپولر ڈس آرڈر ہے, اور وہ چھپانا چاہتی ہیں اور اس سے خوف زدہ سی رہتی ہیں کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. کچھ جگہوں پہ ان کو زیادہ فکر ہے اور کچھ جگہوں پہ ان کو کم فکر ہے, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس فکر سے آزاد ہو جائیں. اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بعد لوگ مجھے ریجیکٹ کر دیں گے. کچھ جگہوں پہ ان کو بہت ہی زیادہ فکر ہے کہ اگر ان کو پتہ چل گیا, جیسے ان لاز جو کہ کہیں دور رہتے ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا. اور جب بھی انہوں نے ان کو ملنے جانا ہوتا ہے تو وہ بہت فکر مند ہو کے ٹینس ہو جاتی ہیں, جس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جٹری ہو جاتی ہے, اریٹیبل ہو جاتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہ کہیں چل جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو پتہ ہے کہ جن کے بارے میں ان کا خیال ہے یا ڈر ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے, ان کو پتہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے. تو شیم, جس پہ ہم لاسٹ سیٹرڈے کو بات کر رہے تھے, شیم ایک بہت سچ مچ کی تکلیف ہے جس کو انسانوں نے بڑا ریسنٹلی ٹیک اپ کیا ہے. شیم یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس کو ڈیفائن کرنا تک مشکل ہو جاتا ہے. ڈپریشن کو لوگ ڈیفائن کرنے لگے ہیں, اب انگزائٹی کو لوگ ڈیفائن کرنے لگے ہیں کہ یہ انگزائٹی ہوتی ہے. لوگوں کو بہت ساری باتوں کا پتہ چل گیا ہے. شیم کے بارے میں ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کو پتہ ہے شیم کیا ہے, جس سے کہ بہت زیادہ انسان سفر کرتے ہیں سالوں سے, سینکڑوں ہزاروں سالوں سے. شیم, ٹاکسک شیم, ہیلدی شیم, یہ کیا ہے؟ ایک ہیلدی شیم ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے انسٹنکٹ کے طور پر ہے. انسان پہلے جنگل کے زمانے میں رہتا تھا تو کسی انسان کو خیال آیا کہ تن کو کہیں ڈھانپنا چاہیے, تو انہوں نے پتوں سے, جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپنا شروع کیا. یہ ہیلدی شیم ہے. لیکن پھر کئی انسانوں کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ ناقص ہے, ان کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ کمتر ہے, اور یہ بچپن سے ان کو میسیجز ایسے ملتے ہیں جس سے کہ ان کے دماغ میں یہ خیال پکا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ذلت برے ہیں اور وہ غلطی نہیں کرتے, وہ ہیں ہی غلط. تو اس طرح کی باتیں جو دماغ میں چلتی رہتی ہیں, تو ہمارا دماغ جو ہے جو باتیں اس میں چلتی رہتی ہیں وہ پکی ہو جاتی ہیں. اگر ہم منفی سوچتے رہتے ہیں تو ہمارا دماغ ڈپریس رہنے لگتا ہے. تو ہمارا دماغ جو ہے ہر جذبے سے متاثر ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ نے خود غور کیا ہوگا کہ جس سچویشن کا آپ کو سامنا ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس کے مطابق فیلنگز ہونے لگتی ہیں. شیم ایک ایسی تکلیف ہے, اسے ہم کہہ سکتے ہیں احساس ذلت. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب ہم کہتے ہیں ٹاکسک شیم تو اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ نئے کانسیپٹس ہیں, ان کو بھی ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے انسانوں نے. بہت ساری چیزوں کو ریسنٹلی ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے. انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو 90 سال پہلے ٹیک اپ کیا گیا. جو پہلی کتاب انسانوں کے اچھے تعلقات کے بارے میں آئی وہ صرف 90 سال پہلے آئی. تو آپ اندازہ کریں کہ انسانوں نے صرف ریسنٹلی ترقی بہت زیادہ کی ہے, اور اس میں یہ جو 1985 میں ٹیک اپ کیا گیا ٹاکسک شیم کو کیا گیا.
لوگ ایک دوسرے سے دور اس وجہ سے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ ٹاکسک شیم ایک دوسرے کو دی جاتی ہے۔ ماں باپ جیسے بھلے مانس ہستیوں سے بھی بندہ کہتا ہے ان سے دور ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے ٹاکسک شیم جو کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیارے رشتوں میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے، جب کوئی کہتا ہے اپنے بچے کو کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو، تو ساتھ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ تم بڑے نالائق ہو، تو تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، اپنے کزن کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ماں باپ نیک مقصد کے لیے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا بچوں اور ماں باپ کے درمیان خلیج پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بچے ماں باپ سے دور جانا چاہتے ہیں، چاہے پڑھنے کے بہانے جائیں چاہے کسی اور بہانے سے جائیں، دور جانا چاہتے ہیں۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ماں باپ کا تو فرض ہے کہ بچوں کی اصلاح کریں، میاں بیوی بلا وجہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آپ میں سے لگتا ہے کسی کو کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے رشتہ اصلاح کا رشتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے کسی کو کہ یہ اصلاح کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی کیا خیال ہے آپ لوگوں کا کہ کیا میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے؟ جی یہ کہہ رہی ہے کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، یہ آپ کا خیال ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر یہ اصلاح کا رشتہ ہے تو جب کوئی لڑکی لڑکا رومانس میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو اسی دن ایک دوسرے کو بتا دینا چاہیے نا کہ میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ کسی نے کسی کو کہا ہو کہ آئی لو یو اور میں ساری زندگی اب آپ کی اصلاح کروں گا؟ بتا سکتے؟ اگر ماں باپ کہیں اپنے بچے کو، 5 سال کے بچے کو کہ بھی میں تمہاری اصلاح کروں گا، تو وہ تو سجتا ہے نا کہ بھی میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ اصلاح کے لیے نہیں ہوتا، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ اصلاح کا رشتہ ہے ہی نہیں میاں بیوی کا، اور جو ہی وہ یہ کام شروع کرتے ہیں ان کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لٹرلی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اصلاح کی کوششیں میاں بیوی کے رشتے کے لیے زہر ہیں۔ لیکن ماں باپ کا اصلاح کا رشتہ ہے لیکن غلط طریقے سے اصلاح کا رشتہ ان کا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے سیکھ لینا چاہیے کہ بچوں کی اصلاح کرتے کیسے ہیں۔ میاں بیوی کی تو کرنی نہیں، وہ تو بالکل منع، لیکن ماں باپ اگر بچوں کی اصلاح کرتے ہیں تو انہیں سیکھ لینا چاہیے نا کہ کیسے کریں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ جب ہمارے پاس مائیں آتی ہیں اور بات کرتی ہیں یا والد آتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایسے نہیں کرتے ویسے نہیں کرتے، تو ان کو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بری ماں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم برے باپ ہیں، تو ہم ان کو فوراً سے پیشتر بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں بری مائیں یہ اچھی مائیں نہیں ہوتی، صرف پیار کرنے والی مائیں ہوتی ہیں جن کے جو سکلز ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، اور انہی سکلز کے تحت، انہی ریسورسز کے تحت انہوں نے اپنے بچے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ اچھی اور بری مائیں نہیں ہوتی، بس مائیں ہوتی ہیں، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہیں، پر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے اصلاح کرنی ہے، اور جب پتہ نہیں ہوتا تو وہ کامن سینس سے یہ کام شروع کر دیتی ہیں، اور کامن سینس سے کام اکثر خراب ہو جاتا ہے اور بیڈ فیلنگ جنریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اتنے اچھے مقصد کے ساتھ رشتہ خراب ہو جاتا۔ اور جس نے بھی اصلاح کا رشتہ رکھا ہے کسی سے، چاہے وہ فیملی ممبر کے طور پر ہو یا ہماری طرح پیشہ ورانہ ہو، ان سے بہت لوگوں کو گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اصلاح کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ
جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں تو بہت ساری باتیں کرتا ہی نہیں، یعنی جتنی باتیں مجھے کرنی چاہیے ان میں سے میں 20% باتیں کرتا ہوں بہت ڈر ڈر کے، باقی 80% باتیں میں پی جاتا ہوں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ بات یہاں پہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد میں نتائج نہیں بھگتنا چاہتا، میں ان کی ناراضگی نہیں چاہتا، تو میں کہتا ہوں اچھا چلیں تھوڑی بات کر لیتے ہیں، یہ بات کر لیتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے کہ کسی فیملی سے میری ایک 70 منٹ کی کاؤنسلنگ ہوئی، جس میں جو ان کی فیملی کا جو آئیڈینٹیفائڈ پرسن ہے جس کا کوئی مسئلہ تھا، اور وہ میڈیکل مسئلہ نہیں تھا، نان میڈیکل مسئلہ تھا۔ بہت سارے لوگ میڈیکل مسئلوں کے لیے آتے ہیں جیسے سیکیٹرک یا ڈرگز، بہت سارے لوگ نان میڈیکل مسئلوں کے لیے بھی آتے ہیں جیسے بزنس یا اور معاملات زندگی کے جو لوگ سنوارنا چاہتے ہیں، تو آج کل زمانہ ماڈرن ہو گیا تو لوگ آتے ہیں۔ تو ان سے میرا تیسرا سیشن تھا اور بات یہ ہو رہی تھی، اور پہلے دن سے طے تھا کہ جس بندے کا مسئلہ ہے اس نے تو آنا نہیں، تو وہ بندہ تو ہو گیا سائڈ پہ، اس نے تو آنا نہیں۔ جو بندے آئے ہیں ان کے ذریعے ہوگا کام، انہیں کوئی طریقے بتائے جائیں گے اور وہ اپنے پیارے کو یا لوڈ ون کو یا جس کا مسئلہ ہے اس کو اصلاح کی طرف لائیں گے، موٹیویٹ کریں گے۔ اور اس دوران جو بات چیت ہو رہی تھی، اس دوران ان کے منہ سے نکلا کہ کیا میں بری ماں ہوں، کیا میں پرابلم ہوں؟ یہ 2 باتیں انہوں نے کہا، کیا آئی ایم دی پرابلم، کیا میں بری ماں ہوں؟ تو میں نے کہا دیکھیں کوئی اچھی بری مائیں نہیں ہوتی، بس پیار کرنے والی مائیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی کام ابھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا تو وہ یہ کرتی ہیں۔ کہتی آئی ایم دی پرابلم۔ میں نے کہا نہیں، یو آر دی سولوشن۔ جو پرابلم ہے وہ تو گھر پہ ہے، اور یوزولی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو پرابلم گھر پہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس بندہ آتا ہے وہ ہی اور شی از سیکنگ دی سولوشن، تو وہ تو پرابلم نہیں ہوتا۔ لیکن جو باتیں ڈسکس ہوئیں 70 منٹس میں، جو کہ پھر 80 منٹس تک بات چلی گئی، تو ان باتوں کے بارے میں مجھے جو فیڈ بیک ملا وہ یہ تھا کہ ان باتوں کو سن کے تکلیف بہت ہوئی اور فائدہ کچھ بھی نہ ہوا۔ اب بتائیے کہ مجھے اب کیسا فیل ہو رہا ہوگا۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی 80 منٹس تک، تو انہوں نے کہا کہ پھر کٹی کٹا نہیں نکلیا، مطلب اب ہوا کیا، ہاں ویسٹ ہو گیا۔ مجھے تو برا فیل ہوا نا، کہ انہوں نے کہا اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ تو میں نے یہ کہا ظاہر بات ہے کہ جو اصلی بندہ ہے وہ تو آیا نہیں، اور جس بندے کے ذریعے مجھے کام کرنا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا بہت ٹریننگ دینی ہے نا، کہ اس کے ہاتھوں یہ کام ہو جائے۔ اگر آپ نے کسی کے ہاتھوں کوئی کام کرانا ہے، جیسے اگر آپ کا کوئی اسسٹنٹ ہے اور آپ نے اس کے ہاتھوں بہت سارے کام لینے ہیں، تو پہلے آپ اس کو کچھ ٹریننگ دیں گے نا کہ بھائی ایسے کرتے ہیں کام۔ تقریباً میرے خیال میں کہ 10 بجے سیشن ختم ہوا، اور رات 2 بجے کے ٹائم پہ مجھے وہ میسج آیا جو میں نے صبح پڑھا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے اکنالج کیا کہ ان کی جو فیلنگز ہیں وہ ٹرو ہیں، اور تھینک کیا کہ آنیسٹلی انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے، تو میں اس کا جواب کچھ تھوڑا سوچ کے دوں گا۔ اچھا، اب جو بھی ہم سیشن کرتے ہیں، آج کل چونکہ زمانہ بہت بدل گیا ہے، تو وہ جو سیشن ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سن رہی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ ساری بات چیت جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سنے گی اس کو جب ہم فیڈ بیک دیں گے۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ سنتی ہے اور اس کو اینالائز کرتی ہے کہ یہ بات جو کہی یہ آپ نے ٹھیک کہی، یہ بات ٹھیک نہیں کہی، یہ بات کہی تو اس کا یہ رسپانس آیا، اور یہ بات کہی تو اس کا یہ رسپانس آیا۔ تو میں نے جب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی رپورٹ نکالی تو وہ کوئی 60 صفحے کی رپورٹ تھی، اور اس میں 45 پوائنٹس ریز کیے گئے تھے، اور وہ اسٹریٹ فیڈ بیک تھا بچپن سے لے کے اب تک کے حالات کا۔ کسی کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے نا کہ وہ سمجھے کہ میں بری ماں ہوں یا آئی ایم دی پرابلم۔ تو پھر مجھے لگا کہ میں نے یہ جو رپورٹ ہے جب نظر آئی مجھے، تو میں نے کہا یہ برڈن سم رپورٹ تھی، اور
یہ رپورٹ تو میرے پاس ہے، تو ان کے پاس تو صرف اس کی فیلنگ ہے کہ 1.25 گھنٹے کے بعد بنا تو کچھ نہیں، یا ان کا خیال تھا کہ کچھ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کسی ریلیف کے لیے جاتے ہیں، جیسے پیٹ درد ہے تو آپ کہتے ہیں تھوڑی تو درد میں کمی ہو جائے. تو جب دماغ میں تکلیف ہو یا بندہ اپسیٹ ہو تو وہ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو کچھ تو بہتر ہو جائے. پر کئی دفعہ معاملہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، آپ انڈائریکٹ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ذرا دیکھنا چاہیے ہمیں کہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کی سکت کو دیکھ لیں، اس کی سکت کو دیکھ لیں کہ وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے. لہٰذا ہم بعض اوقات تھوڑی بات بتاتے ہیں، کچھ بات ہولڈ کر لیتے ہیں، پھر موقع آتا ہے پھر کچھ اور بات بتاتے ہیں، پھر کچھ اور بات بتاتے ہیں. اچھا، ایک غلطی تو میں نے یہ کی کہ وہ جو سیشن تھا بڑا انٹینس تھا، اس میں بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ سوال جواب تھے. دوسری غلطی پھر میں نے ایک اور کی کہ وہ جو 60 صفحے کی رپورٹ تھی وہ بھی بھیج دی. اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب کیا ہوا ہوگا، کرائسس ہوگا. تو پھر جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کو سدھارنے کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ فردر کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے مسائل کو فیس کرنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ہر بندے کی سکت تھوڑی مختلف ہوتی ہے. ہمیں وہ سکت بھی پہچاننی چاہیے اور اس کے مطابق، ان کی پیس کے مطابق چلنا چاہیے، اپنی پیس کے مطابق چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ایڈکشن کا معاملہ یا سیکیٹرک النیسز کا معاملہ یا زندگی میں اور مسائل کا معاملہ، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں مشکلات محسوس کرتے ہیں. جی دیکھیے، پین ایک دم ختم نہیں ہو سکتی، پین بڑھنی تو نہیں چاہیے نا. ہاں دیکھو، زخم تازہ جب ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر ہو جاتا ہے، پین بڑھ جاتی ہے نا. اچھا، اب پیشنٹ خود موجود ہو کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو آپ اس کو پہلے ایک ٹیکا لگائیں گے کہ تمہارا پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے، اچھا پھر باتیں کرتے ہیں. اب اگر کوئی اپنے کسی فیملی ممبر کا مسئلہ ڈسکس کرنے آیا ہے بات چیت کے دوران یا بات چیت کے اینڈ پہ، پھر اس کو ٹیکا تو نہیں نہ لگانا چاہیے. بات یہ ہے کہ غلطی تو میری تھی نا، کہیں نہیں میری غلطی تھی. وہ ایسے کہ ایک رول ہے، the meaning of your communication is the response you get. The meaning of your communication is the response you get. ہاں، یعنی آپ کی جو بات چیت ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ کو رسپانس کیا ملا. دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی سے کوئی بھی بات چیت کی ہے تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ اس کا رسپانس یہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ رسپانس مل جائے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر رسپانس کچھ الٹ مل جائے تو پھر آپ کی غلطی ہے. نہیں، اب فرض کریں کہ کل ایک اور خاتون آتی ہے اور وہ یہی ایسا ہی مسئلہ ڈسکس کرتی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنی غلطیوں کو دیکھوں گا نا کہ کیسے بات کرنی ہے. میں اس کو پہلے بتاؤں گا کہ اچھی اور بری مائیں نہیں ہوتی، صرف پیار کرنے والی مائیں ہوتی ہیں جن کی سکلز تھوڑی کم ہوتی ہیں، تو کاؤنسلنگ میں ان سکلز کو بڑھایا جاتا ہے. یہ میں بعد میں نہیں بتاؤں گا، یہ میں پہلے بتاؤں گا. پھر میں پہلے بتا دوں گا کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو آر دی پرابلم. میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس گھر کا چراغ آپ ہیں اور یو آر دی سولوشن. مطلب میں یہ کہنے کے چاہ رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ اچھا اس کی غلطی ہے، وہ یہ برڈن برداشت نہیں کر سکتی تھی کاؤنسلنگ کا، تو آئی کیوں؟ تو پھر میں سدھر نہیں سکتا. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں، اگر ہم اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بھائی تم نشہ کیوں کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں اچھا کر لو پھر جو کرنا، میں تے کراں گا، تو قصور کس کا ہے؟ بات کرنے والے کا، کہ اس نے بات ایسی کی ہے کہ اس کا رسپانس ہی آ گیا. تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کس موقع پہ بات کی، کب بات کی، کس ٹائم پہ بات کی، کس طرح بات کی، لہجہ کیا تھا، چہرے کے تاثرات کیا تھے، ٹون کیا تھی. تو اس میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی لا کے تو پھر مسئلہ حل ہوگا نا. ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کس سٹیج پہ ہے کوئی. آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ بھائی تم کوکین نہ استعمال کیا کرو، تو وہ آگے سے کہ میں تے کراں گا، پھر جو تسی کرنے تہاڈے کول ہوندا ہے جو کر لو. یہ تو نہیں چاہیں گے نا آپ یہی چاہیں گے نا کہ بولے کہ جی میں مجبور ہوں، میں کوشش کروں گا، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ بات ہے یا وہ بات، اس طرح کی بات کرے تو آپ بولے گا اچھا بیٹا بتاؤ تمہیں کیا پرابلم ہے. تو پھر ہی مسئلہ حل ہوگا نا. آپ کو پہلے تو رسپانس صحیح لینا ہے نا، اور رسپانس آپ کو صحیح ملے گا جب آپ کی اپنی جو کمیونیکیشن ہے، جو بات چیت کا انداز ہے، جب
اس کے اوپر تھوڑا پہلے کام کر لیں گے، اور جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر کے حالات کو جان لیں گے، انسائٹ اس کے اندر کیا ہے وہ آپ کو پتا ہو۔ دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ پھڈا ہوتا ہے وہ پتہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک باپ کا ایک بیٹے سے پھڈا ہوتا ہے، ایک ماں کا ایک بیٹے سے یا بیٹی سے پھڈا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا یہی باپ اور یہی ماں جب کہیں اور کسی جگہ بات چیت کرتے ہیں تو پھڈا ہوتا ہے؟ تو بیٹے سے ہی کیوں ہوتا ہے، بیٹی سے ہی کیوں ہوتا ہے، خامد سے کیوں ہوتا ہے، بیوی سے کیوں ہوتا ہے؟ انہی لوگوں کا جب باہر کسی سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو کوئی پھڈا نہیں ہوتا۔ اکثر مائیں بتاتی ہیں کہ دوسرے لوگوں نال بڑا چنگا بولتا ہے، باقی سب رشتہ داروں کو آنٹی اور انکل اور بہت اچھے طریقے سے بولتا ہے، سانو نہیں ہے، بس سانو نہیں بخشتا۔ تو مجھے بتائیں کہ جیسے لوگ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لاپرواہی کی جا سکتی ہے، برا بھلا کہا جا سکتا ہے، لیکن علاقے کا ایس ایچ او آ جائے تو ایسے بات نہیں کرتے، پھر وہ بہت ادب سے بات کرتے ہیں۔ یا کسی بزنس ڈیل میں کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے ملتا ہے تو آپ بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ تو ویسے بھی دوسرے بالغ لوگوں سے معاشرے میں بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں، صرف جب اپنے بیٹے یا بیٹی کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نال کھچ ترو ہو سکتی ہے، یہ ایک پاسبلٹی کہ بنتی ہے کھچ ترو، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کھچ ترو جڑی ہے نا وہ نہیں بنتی کسی کے ساتھ، اور خاص طور پر بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خامد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی۔ لیکن یہی وہ رشتے ہیں جن میں ہم کہتے ہیں خیر ہے، ایڈا احتیاط دی نہیں ضرورت، جو منہ میں آئے بول دیتے ہیں، اور بعض اوقات بہت برے الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے، اس کو ہم انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں، کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں کر سکتے ہیں یہ بات۔ تو اگر کوئی بندہ ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو موٹر سائیکل والا ہے، کمزور سا ہے تو آگے آ گیا ہے تو آپ اسے برا بھلا بھی کہہ دیں گے، لیکن اگر کوئی آگے آیا ہے اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی باڈی بلڈر ہے، کوئی باکسر ہے، تو پھر آپ فوراً بدل لیں گے نا اپنا لبو لہجہ، یعنی ایک سیکنڈ ہی لگتا ہے نا، بس ایسے ہی۔ تو جب بیٹے سے بات کرتے ہیں یا فیملی ممبر سے بات کرتے ہیں تو اس وقت گیئر نہیں بدلا جا سکتا کہ اے وہ بندہ ہے جنوں اسی بہت پہلے دل دے دیتا سی۔ آپ نے وہ فلم دیکھی ہے ہم دل دے چکے صنم؟ ہاں دیکھیے نا، ایک دفعہ پھر دیکھیں کہ جس کو دل دیا ہے نا اس کا خیال کریں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ جو بچہ بچی پیدا ہوا ہے اور ابھی اس نے کوئی گل نہیں کھلائے، کوئی اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی اپنے کارنامے نہیں کیے، تو آپ صدقے واری ہوئے جاتے ہیں بغیر کسی میرٹ کے، اور جب وہ 16 سال کا ہوتا ہے تو پھر جو بھی منہ میں آئے کہہ دیتے ہیں۔ اگلا بندہ تے ویکھ لو ہے کون، جس بندے کے لیے آپ کا دل جو ہے بھرا ہوا ہے پیار سے، جذبات سے، تو اس بندے سے بات کرتے ہوئے تھوڑا خیال ہی کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم کتنا خیال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات۔ کسی سرکاری دفتر میں جائیں، کوئی گریڈ 18 کا افسر ہو تو ہم کتنا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیسے دروازے بینک کرتے ہیں، کیسے ٹھڈے مارتے ہیں، کیسے دھکے دیتے ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے نا کہ آپ پہلے ذرا ان کا مقام تو انڈرسٹینڈ کر لیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے ماں باپ ہے، یا خامد ہے یا بیوی ہے، تو کچھ ایسی تو کوئی بدقسمت میاں بیوی نہیں نہ ہوتے جن کی پہلے دن سے ایک دوسرے سے نفرت ہو۔ ایسے کوئی ہوتے؟ پہلے دن سے تو نہیں ہوتا نا، آخر تبھی تو ہاں جی کہتے ہیں نا، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوتا ہے نا، اس کا کچھ یاد رکھنا چاہیے نا، کوئی گڈ ٹائمز جو آپس میں گزرے ہوں ان کو یاد کرنا چاہیے نا، اس کا خیال کرتے ہوئے بات کرنا چاہیے نا، اس فلٹر میں سے بات کرنی چاہیے نا۔ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی کس قدر خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو، اگر ذرا تھوڑی دیر ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے، حکیموں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، بزرگوں کے پاس، پیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی صدقے باری جاتے ہیں، اور پھر جب وہ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بری بری پیش گوئیاں کرتے ہیں کہ رولے گا تو ساڈی وجہ نال ہے تیرا معاملہ، تو بہت رولے گا، تو جیل جائیں گا اخیر تے۔ تو
مطلب کسی کو اپنے باپ کے منہ سے یہ بات اچھی لگے گی یا ماں کے منہ سے کہ تو جیل جائیں گے ایک دن، تیرا کھ نہیں رہنا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہاں میں صدقے میں باری ہے دا کوئی فائدہ کہ رات کو کچھ اور صبح کچھ اور دوپہر کو کچھ، تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. تھوڑا ایک اسٹیڈی پالیسی رکھنی چاہیے، روز روز پینتڑے تو نہیں بدلنے چاہیے، بس ایک اسٹیڈی پالیسی ہے، نہ زیادہ صدقے واری نہ زیادہ فٹے منہ، درمیان میں رکھیں کام کو، اور یہ ضرور سوچیں کہ اس کا کیا رسپانس ہوگا، یہ بات مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسیع صلاحیتیں دی ہیں کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو جو لفظ ہیں وہ آپ کے اوپر اتر رہے ہوتے ہیں، اور ایک موقع پہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ کئی لفظ آپ کے سامنے ہاتھ بندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے چن لو یا مجھے چن لو. وہ کہتا ہے مجھے چن لو، اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے پک اینڈ چوز کر لیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، تو تھوڑا تھوڑا بات کریں، تھوڑا تھوڑا رسپانس دیکھیں، پھر تھوڑا تھوڑا بات کریں، پھر تھوڑا تھوڑا رسپانس دیکھیں. لیکن یہ تھوڑا سیکھنا پڑتا ہے کہ بات کریں پھر رسپانس دیکھیں، پھر نبض دیکھیں، پھر ٹیمپریچر چیک کریں، پھر بات کریں. بات سمجھ گئے نا کہ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیں، اور اگر 5 منٹ میں آپ کی بات سیدھی طرف نہیں نہ جا رہی تو پھر بات کل پہ ڈال دیں، 2 گھنٹے بعد پہ ڈال دیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آج رات بات کرتے رہیں گے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کئی گھنٹے بات کریں گے اور پھر بے ہوش ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 5 منٹ کے بعد ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات کدھر جا رہی ہے. آدھے گھنٹے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کس مصیبت سے پھنس گیا. گھنٹے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت حالات خراب ہیں، لیکن ہم ہیں کہ لگے رہتے ہیں کہ پھر یہ ٹھیک کر کے ہی چھوڑنی ہے آج بات. اخیر میں بات خراب کر کے اٹھتے ہیں، بیڑا گرک کر کے اٹھتے ہیں، اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ پھر اگلے چند دن مل سکیں اس بندے سے. تو کبھی بھی 5 منٹ سے اوپر نہ جائیں، بہتر ہے 1 منٹ. آپ کہیں گے 1 منٹ کی ہوتا ہے، ایڈا ٹھیٹھ بندہ ہے ساڈا. میں آپ کو بتاؤں اگر 1 منٹ میں کچھ نہیں نہ ہوگا تو 50 منٹ میں بھی کچھ نہیں ہونا. 1 منٹ میں کرنا کیا ہے کہ کیا چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگی، آپ نے 20 سیکنڈ میں بتانا ہے کہ کیا چیز آپ کو ٹھیک نہیں لگی. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنے اپسیٹ ہیں یا غصے میں ہیں یا پریشان ہیں. اور پھر آخری 20 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا توقع رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے بات کو چھوڑ دینا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بات چھوڑتے نہیں، اگلا بندہ اٹھ کے جا رہا ہو تو اسی وہ پیچھے ٹر پینے، وہ دوسرے کمرے گیا اسی وہ پیچھے آ گئے، وہ دوسرے کمرے جو گیلری چلا گیا اسی وہ پیچھے چلے جانے، اور گیلری تو چھال مار دینا، چوتھی منزل تو اسی بھی پیچھے چھال مار دینا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے جو ہمیں کمپیل کر رہی ہوتی ہے کہ جاؤ پیچھے جاؤ، پکڑو. ایک تمنا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، بس اتنی سی ایک تمنا ہوتی ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہش کتنی اچھی ہوتی ہے، کتنی ستھری ہوتی ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. تھوڑا سا پتہ بھی کر لیں کہ معاملہ ٹھیک ہوتا کیسے، تھوڑا سا پتہ بھی کر لیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کوشش کرنے سے معاملہ ٹھیک ہوتا ضرور ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے شیم کا معاملہ ہو، چاہے او سی ڈی کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی زندگی بے ربط ہو، چاہے ڈسپلن نہ ہو، چاہے آپ کو غصہ آتا ہو، چاہے آپ ناکامی سے دوچار ہوں، آپ اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ سنورتی جائے گی زندگی. یہ جو شیم کا پہلو ہے، میں نے پہل کوئی تقریباً 60 سال پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ مجھے یہ ایک احساس ذلت ہے، یہ ایک شیم کا مسئلہ ہے. اس وقت شیم کا بھی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا. ابھی سائیکالوجی میں، سیکیٹری میں شیم واز ناٹ نیمڈ. اور مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا. 1960 میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی، کرکٹ میچ کھیل رہی تھی، اور میرے ابا کو شوق تھا کمنٹری سننے کا، اور وہ ریڈیو پہ کمنٹری سن رہے تھے. میں اس وقت 8 سال کا تھا، تو مجھے پتا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور حنیف محمد کھیل رہے ہیں اور فضل محمود کھیل رہے ہیں، اور انگلینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ کھیلتے ہیں. تو میں نے اپنے ابا جان کو کہا کہ یہ انگریز لوگ جو ہیں، یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیسے آ کے کھیلتے ہیں؟ جیسے محلے میں امیروں کے بچے غریبوں کے بچوں کے ساتھ تو نہیں کھیلتے. تو میرا یہ مطلب تھا کہ یہ ہمارے ملک میں کھیلنے آئے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں، اس میں بڑی بات کیا ہے، کرکٹ ہے، سب کھیلتے ہیں، اور پاکستان کی ٹیم اچھی ٹیم ہے. پر مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی. اس کے بعد پاکستان سے بہت سارے لوگ
इंग्लैंड जाना शुरू हुए। ये पहला मौका था 1960 के बाद कि पाकिस्तान से लोग इंग्लैंड जाना शुरू हुए। कोई वीज़ा नहीं होता था, कोई मसला ही नहीं था। और फिर यहाँ डैम शैम बनने शुरू हुए तो लोगों ने जाना शुरू किया। फिर हमने सुनना शुरू किया कि पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं तो मेमे उनसे शादी कर लेती है। तो एक दिन मैंने अपने अब्बा जी से कहा, मैंने कहा कि ये कितने मतलब हैरत की बात है कि मेमे साढ़े पाकिस्तानियों नाल विआह कर लेंदियां। वो मुझे पता चला कि बड़े शौक से कर लेती हैं। लेकिन मेरे ज़हन की हालत का आपको अंदाज़ा है, मेरे ज़हन की हालत का अंदाज़ा है कि मैं क्या सोच रहा था, शेम से ऑपरेट कर रहा था ना। और मुझे लगता था ये तो इम्पॉसिबल काम है। अच्छा, और जब मैं मेडिकल कॉलेज में था 70 से 75 तक, तो मैंने 5 साल अपनी क्लास में किसी लड़की से बात नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल था कि पता नहीं मेरे नाल गल करेगी कि नहीं करेगी। 5 साल खामोशी से गुजार दिए। और बाद में जब हमारी ये सालाना मीटिंग्स होती हैं और अभी 50वीं मीटिंग हुई तो सब मेरा मजाक उड़ा रही थी। अब मैं उन्हें लड़कियां तो नहीं कह सकता, सब 74 साल की थी, लेकिन वो मुझे बता रही थी कि तुम ऐसे करते थे और तुम ऐसे करते थे और तुम इधर निकल जाते थे और तुम उधर निकल जाते थे और बात नहीं करते थे। तो इट वाज शेम। और हम सब कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा इस मसले से दो चार रहते हैं, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, हमारा विरसा है। हम सब बहुत पसमानदा थे। आपको पता है हम सब कितने पसमानदा थे? हम सब चूँकि बहुत पसमानदा थे, हम जंगल के ज़माने में रहते थे, कुछ नसीब नहीं था रोटी पानी, हम सारा दिन रोटी पानी ढूंढते थे, हमारे पास कपड़े नहीं होते थे, हमारे पास मौसम के हवाले से कोई बंदोबस्त नहीं था, हमें कोई पता नहीं होता था कि शाम को खाने को मिलेगा कि नहीं। हम जानवरों के साथ रहते थे जंगलों में। हमारा कल्चर जो है वो जानवरों से हमने एक्वायर किया। हम थोड़े थे, जानवर बहुत ज़्यादा थे। हम एक ही किस्म के थे, जानवर बहुत किस्म के थे। तो हमने जानवरों से बहुत सीखा। दिस इज़ अवर हेरिटेज। और फिर जैसे सडनली कई लोग अमीर हो जाते हैं तो उनको मुश्किलात हो जाती है ना। तो पिछले 50 साल में इंसानों ने बहुत तरक्की कर ली है। हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तरक्की की छाप नज़र आती है। तो हमें समझ नहीं लग रही कि इस तरक्की का क्या करें। हमें ये भी समझ नहीं लगती कि ये स्मार्टफोन को ही हम इस्तेमाल 24 घंटे करते रहते हैं, हम एआई से मदद नहीं लेते। हमें लगता है कि दिस विल बी टू मच, हमें ओवरवेलमिंग लगता है ये सब कुछ। फिर हम सेटल हो जाएंगे और नई नई चीज़ें दुनिया में आएंगी। तो फ़ायदा तभी होगा जब हम अपनी शेम के ऊपर काम करेंगे और हम अपने आप को वर्दी मान लेंगे, अपने साथ हार्श नहीं होंगे और हम हेल्दी शेम को अपनाएंगे। हम कंपेटिटिव नहीं होंगे कि मैं, आपको पता है ये क्रिकेट मैच होते हैं, फिर फुटबॉल मैच होते हैं, तो जो टीम हार जाती है तो कैसे बिलक बिलक के रोते हैं। आप में से किसी ने ये फुटबॉल मैच देखे? कैसे बिलक बिलक के रोते हैं। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? नहीं, मतलब एक मैच हार गए ना तो पहले ही पता है कि 40 कोई टीमें खेल रही हैं तो एक ही टीम ने जीतना है। ऑड्स तो पहले ही आपके हक में नहीं है, तो एंजॉय योर मैच। तो पूरा पाकिस्तान रोने लगता है, अपने टीवी तोड़ते हैं। वजह उसकी ये है कि हमारी फिलॉसफी सही नहीं है। अगर हम मैच को एंजॉय करें, मतलब अगर आप फुटबॉल मैच देखते हैं तो तोड़ा पाकिस्तान के बीच है ही नहीं, तो आप इंजॉय करते हैं उसको। आप एम ही हो जाते हैं, इधर अर्जेंटीना के साथ हो गए, अच्छा जी इंग्लैंड के साथ हो गए, आप ही किसी पास से नाल अटैच हो गए। तो मतलब कहने का ये है कि गेम है, जिंदगी एक गेम है। गेम को एंजॉय करें, इसमें हार जीत ना डालें, इसमें बेइज्जती ना डालें, इसमें इज्जत डाल दें, प्यार डाल दें, एहतराम डाल दें, अनकंडीशनली डाल दें। माँ बाप के लिए, औलाद के लिए। कोई बच्चा नहीं भी अव्वल आता तो कोई गल नहीं, कुछ ना कुछ कर ही रहेगा। उसे बता दें कि चलो तुम नहीं पढ़ सकोगे तो तुम कोई टेक्निकल काम सीख लेना और तुम प्लम्बर बन जाना। चलो अगर तुम नहीं डॉक्टर बनना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, इसमें क़यामत वाली कौन सी बात है। इसी वजह से आप देखिए कि हमारे बच्चे अगर नहीं भी पढ़ते तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी सानू बड़ा अफसर बना के किधरे बिठा दो। पढ़ते खुद नहीं है, खुद जो है एडिक्शन में फंसते हैं। बाद में जब कामकाज की बारी आती है तो वो चाहते हैं कि कोई मन वसलवा उतरे या फिर कोई बड़ा काम करिए। लो मुझे बताएं, बड़ा काम करने वाले किन्ने को खुश थे? लोग पाकिस्तान में चिन्योटी फैमिलीज हैं जो टॉप की बिजनेस फैमिलीज हैं। लोग किसी से मिलके देख लें, जो उनका टॉप पर्सन है, जो फैमिली हेड है, उससे मिलके देख लें कि वो कितना को खुश है। नींद नहीं आती उसको रात, और मसले होते हैं बहुत ज़्यादा। जो टॉप के लोग हैं हमारे मुल्क में बिजनेस में, सारे रात को गोलियां खा के सोते हैं। ये जिन खातून का मैं जिक्र कर रहा था, उनको जो बात मेरी सबसे बुरी लगी थी वो ये बात थी
کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رات 2-2:30 بجے 2 گولیاں کھا کے سوتی ہیں مختلف قسم کی نیند کے لیے، یعنی ٹرینکلائزر، بینزوڈائزپین۔ ویسے وہ مجھے بتاتی کہیں ملتی شادی بیاہ پہ یا کسی تقریب میں ملتی تو میں کہتا کھائی جاؤ تھوڑی مرضی، لیکن وہ میرے پاس ایک کام سے آئی تھی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑے ذریعے میں ایک بڑا بڑا کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ وہ گولیاں کھا کے سوتی ہیں رات کو، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ میرے پاس آئی ہیں ایک بڑے کام کے لیے جو آپ نے کرنا ہے، اور میں نے آپ کو سکھانا ہے کہ کیسے سیکھنا ہے۔ اگر کوئی میرے پاس آتا اور کہتا کہ جی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں جانا چاہتا ہوں یا ایسا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور رات کو 2 بجے میں بینزوڈائزپین گولیاں کھا کے سوتا ہوں، تو میں پہلا اس کو کیا کہتا کہ بند کرو بھائی جان، گولیاں بند کرو۔ تو چونکہ وہ مجھ سے سیکھنا چاہ رہی تھی تو میں نے کہا اگر آپ مجھ سے یہ سب کچھ سیکھنا چاہتی ہیں ایک بہت بڑا کام، تو یہ گولیاں آج نہیں لیکن 2 4 10 15 دن میں ان کو بند کرنا۔ کہتے ڈاکٹر صاحب میرا تو کوئی قصور نہیں، میرے لو تے توجہ ہٹاؤ، ਉਹਦਾ قصور ہے، ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ کرو۔ میں کہا انہوں لے آؤ تو ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ کر لینے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کا جو برین ہے وہ بہت شاندار ہے، وہ چوتھے گیئر میں چلتا ہے، لیکن آپ بینزوڈائزپین جب کھاتے ہیں تو وہ پہلے گیئر میں چلتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک چوتھے گیئر والا برین چاہیے مجھے پہلے گیئر والا برین نہیں چاہیے جو گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، کیونکہ جب آپ بینزوڈائزپین کھاتے ہیں یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر، تو اس سے پورا دماغ سلو ہوتا ہے، جبکہ آپ کو صرف امیگڈلا سلو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کدھر ہے جی وہ ہماری فیوریٹ تصویر؟ یہ اتنے حصے کو سلو کرنے کے لیے پورے دماغ کو سلو کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے کندھے میں درد ہوتی ہے اور آپ بروفن کھاتے ہیں تو آپ کے صرف رائٹ کندھے پہ بروفن اثر نہیں کرتی، لیفٹ پہ بھی کرتی ہے، گھٹنوں پہ بھی کرتی ہے، ہر جسم کے حصے پہ کرتی ہے۔ تو پورے برین کو سلو کر کے آپ اس کو سلو کرنا چاہتے ہیں جو انگزائٹی پیدا کرتا ہے، اور پورے برین کو ہی نہیں پورے جسم کو سلو کرتے ہیں۔ کوئی میرے پاس ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ہمالیہ پہ چڑھنا ہے، تو میں اسے کیا کہوں گا کہ کھاندے رہو گولیاں؟ میں تو اسے کہوں گا نا تسی ہمالیہ تے چڑھنا ہے تے گولیاں بند کرو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو گولیاں کھاتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو کوکین کھاتا ہے، اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گولیوں کو، کوکین کو، چرس کو اپنا آخری سہارا سمجھتا ہے۔ کدے بھی کھولنے لگے ہو، یہ تو میرا آخری سہارا ہے۔ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کو ڈبونے والا کام ہے، لیکن اس کو ہال سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں میرا وہ آخری شاخ سے میں لٹکا ہوا ہوں، اگر آپ نے اس کو بھی چھڑا دیا تو میں نیچے کھائی میں جا گروں گا۔ اور نے بات سنی کہ ایک بندہ تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا تھا تو لڑک گیا، وہاں سے لڑکتا لڑکتا تھوڑا نیچے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ آ گئی بائی چانس، اور شاخ کے ساتھ اب لٹکنے لگا۔ تو اوپر دیکھا تو کوئی 15-20 میٹر کا فاصلہ تھا، اور نیچے دیکھا تو 200 میٹر نیچے بہت بڑی کھائی تھی۔ بڑا پریشان ہوا، لیکن اسے زور سے پکڑی ہوئی تھی شاخ، اور پریشانی میں کہتا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے؟ تو اس کو ایک آواز آئی کہ ہاں ہم ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ کہتا جی ہے کون ہو؟ کہتا جی میں اللہ۔ تو کہتا ہے تو میرا کام بن گیا، تو اللہ نے میری باں پھڑ لی۔ تو کہتا ہے پھر میری پلیز مدد کرے اللہ جی، میری مدد کریں۔ تو آواز آتی ہے کہ تم بس ایسا کرو کہ اس ٹہنی کو چھوڑ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ پھر اس نے اوپر دیکھا 10-15 میٹر، پھر اس نے نیچے دیکھا 200 میٹر۔ کہتا کوئی ہو رہا ہے تو دسو، کوئی ہو رہا ہے؟ کہتا کوئی ہو رہا ہے؟ اب آپ سمجھ گئے کہ وہ جو ایک شاخ سی پکڑی ہوتی ہے، اس پہ ہمارا ایک بھروسہ بنا ہوتا ہے، ایک اس شاخ کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ سب ہے نا، تو کوئی نہ کوئی شاخ پکڑی ہوئی ہے نا، چھڈن لی تیار ہوئے گے تو گل بنے گی۔ پھر آپ کی مدد آپ کے ماں باپ کریں گے، ہم کریں گے، زمانہ کرے گا، ہر کوئی آپ کا ساتھ دے گا۔ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی سے مدد مانگی ہو، کبھی انکار ہوا ہے؟ اس کام میں آپ بادشاہ ہیں کہ جدے کو تسی کچھ منگ لیندے ہو نا، وہ دے کے ہی جاندہ ہے نا؟ صحیح بات۔ تو بات آپ سمجھ جائیں، پہلے رسک لینا پڑے گا اس کو چھوڑنے کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ رسک لیے بغیر کوئی بندہ زندگی میں آگے نہیں بڑھتا۔ رسک لیے بغیر آپ سڑک پہ نہیں آ سکتے، رسک لیے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے، رسک لیے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ رسک تو لینا پڑے گا، رسک تو لینا پڑے گا نا۔ اور جہاں آپ رسک لیتے ہیں وہاں نتائج بھی آپ کے حق میں۔ رسک ہوتا ہے کیلکولیٹڈ، یہ نہیں ہوتا کہ ایویں ہی آپ لاپرواہی کرنا شروع کر دیں۔ رسک کیلکولیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے کریں گے تو پھر یہ یوں ہوگا۔ آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو رسک لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کو اسکول بھیج رہے ہیں، رسک ہے۔ آپ اسکول کے بعد کالج بھیجتے ہیں، ملک سے باہر بھیجتے ہیں، رسک ہوتا ہے، اب لیتے ہیں رسک۔
یہی ہے نا بینزوڈائزپین یا چرس، آپ کو پتہ ہے ان کی اصل حقیقت بھی آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، تو پھر اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں کہ رسک لیں اور اس کو چھوڑیں. پھر جو ہوگا پھر آپ کے ماں باپ مدد کریں گے، آپ کی فیملی مدد کرے گی، ڈاکٹر مدد کریں گے، پھر جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا. تو رسک تو وہ لینا پڑے گا. لیکن تمنا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میرے ایک پیشنٹ کو ان کی وائف لے کے کسی سیکیٹرسٹ کے پاس گئیں، تو سیکیٹرسٹ نے ساری بات دونوں کی سنی اور آخر میں مشورہ دیا کہ 1 مہینے بعد آپ اسے خود پلا دیا کریں. تو پیشنٹ نے پتہ کیا کہا، کہتے بھائی ڈاکٹر صاحب تسی بڑی چنگی گل کیتی ہے، ایک دن ہے میں پیا دے، باقی میں اپنا بندوبست کر لاں گا.